अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन? आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दी इजाज़त जोतूं की अगली किस्त, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले ही कि अगली किस्त शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई एपिसोड आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। और मैंने जैसे ही वहाँ कदम रखा, सामने का मंजर देख वो भी अपनी जगह शॉक हो चुके थे। यजदान के सब फैमिली मेम्बर्स उसे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता देख खुशी के इंतजाम को छूने लगे थे, जो बुरी तरह पिटने के बावजूद मुंह नहीं खोल रहा था। अमल जो वहां से जाने लगी थी, सामने का मंजर देख वो भी हैरान रह गई थी। बोलो, किसके साथ मिले हो तुम, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। यजदान को वेटर की खामोशी मजीद गुस्सा दिला रही थी जब अचानक सद्दाम होश में आते यजदान की तरफ बढ़ा था। यजदान, तुम ठीक हो? क्या वाकई तुम ठीक हो चुके हो? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सद्दाम यजदान की गिरफ्त से वेटर को छुड़ाता, उसका बाजू थामते बेपनाह खुशी और मोहब्बत से बोलता। यजदान को एक लम्हे के लिए मंजमद कर गया था। यजदान ने एक नज़र इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर दौड़ाई थी जो उसे शाह की नज़रों से देख रहे थे। यजदान गुस्से से मुठियां भेज गया था। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अगर वो चाहता तो इस वक्त की सिचुएशन को अपने फेवर में करके वापस पहले की तरह रिएक्ट कर सकता था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर अब उसने मंजर आम पर आने का सोच लिया था। वो सद्दाम को दुश्मनों के निशाने पर अब भी नहीं देख सकता था, जिस पर उनके दुश्मन आए दिन कोई न कोई हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। यजदान ने वेटर को गिरफ्त से आज़ाद करते कुछ फासले पर खड़े अपने आदमी को इसे यहाँ से ले जाने का इशारा किया था। वेटर, जो यजदान से आज़ादी मिलते ही भागा था, बाहर खड़े यजदान के आदमियों की गिरफ्त में दोबारा कैद हो चुका था। यजदान आगे बढ़कर सद्दाम से बगलगीर हुआ था। दोनों की आंखें इस वक्त नम थीं। इतने टाइम बाद वो इस तरह मिल रहे थे। सद्दाम अकेले दुश्मनों के वार सहते बुरी तरह थक चुका था, मगर यजदान को सही सलामत अपने सामने देख वो इस कदर खुश था कि कुछ देर पहले अमल के इनकार से मिलने वाली परेशानी और तकलीफ खुशी के नीचे दब चुकी थी। सब लोग बारी बारी यजदान से मिलते इस बात को तो फरामोश ही कर गए थे कि यजदान अचानक ठीक कैसे हो गया, मगर उन सब के लिए इतनी बड़ी खुशी के आगे कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं रही थी। यजदान, तुम जानते नहीं हो तुम लोगों के बगैर में कितनी अकेली पड़ गई थी। आयशा यजदान के गले लगी बुरी तरह ससक रही थी। एक हादसे ने उससे उसका पूरा खानदान छीन लिया था, मगर आज फिर अपने भाई को ठीक ठाक अपने सामने देख वो इमोशनल हुई थी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यजदान अपनी लाडली बहन को सीने में भेजता उसका दुख अपने दिल में महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी पिछले 4 साल से उस जैसी तकलीफ का शिकार ही रहा था। अपनों के अरसे से मुरझाए चेहरे पर आज इतनी खुशी और रौनक देख यजदान को एक पछतावे ने भी आन घेरा था। काश वो बहुत पहले अपनी सच्चाई सबके सामने खोल देता, तो उसके अपने इतनी तकलीफ में ना रहते। बहुत सारे खुशी भरे चेहरों में एक ऐसा इंसान भी था जिसको ये खुशियाँ आंख नहीं भा रही थी। वो थी एसपी नूरे अमल, जिसको सद्दाम जाफर का खुशी से जगमगाता चेहरा जहर लग रहा था। ये सब बर्दाश्त ना कर पाते वो खामोशी से मां से निकल गई थी। मेरा प्यारा बेटा मुझे वापस मिल गया। नहवा बेगम यजदान की पेशानी चुभते ममता भरे लहजे में बोली थी, जिसके जवाब में यजदान ने मोहब्बत पाश नजरों से उनकी तरफ देखते उन्हें अपने सीने से लगाया था। वो इतने सालों से इन सब के करीब होते हुए भी बहुत दूर था। सबसे मिलते यजदान की बेख्तियार नजर अपनी नाराज बीवी को ढूंढना चाहा था, जब तवक्को के ऐन मुताबिक वो यजदान को तनी नकुश के साथ एक कोने में खड़ी उसे घूरते नजर आई थी। उसके हाथ में थामे गिलास पर सख्त ग्रिप यजदान यहाँ से बआसानी देख सकता था, जो उसके शदीद तरीन गुस्से का सबूत था। यजदान उसके पास जाना चाहता था, मगर सब लोग उसको इस तरह घेरे खड़े थे कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। अरुण बेटा, मैंने कहा था ना आपसे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो देखो, यजदान सर बिल्कुल ठीक हो चुके। अम्मी बहन की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब तो अपनी नाराजगी खत्म कर दो हमसे। बिलाल और अक्सर के चेहरे भी खुशी से जगमगा रहे थे। वो सपाट और सख्त तासुब चेहरे पर सजाए खड़ी और मत के करीब आते बोले, जो शादी के बाद ना तो उनसे मिलने घर आई थी, ना ही उनके रहमानी हाउस आने पर ठीक से उनसे मिली थी, और मत जो खून ख्वार नजरों से अपनों के दरमियान गिरे खड़े
یزدان رحمانی کو گھور رہی تھی۔ بلال کی بات پر کچھ سوچتے وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے اپنی ناراضگی ختم کر دوں تو ٹھیک ہے، ابھی اور اسی وقت مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ حرمت کا دل چاہتا وہ یزدان رحمانی سمیت پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ یہ شخص پچھلے 1 مہینے سے اس کو بیوقوف بناتا، اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا، جس پر ذرا سا بھی شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اس قدر خوش و خرم کھڑا تھا۔ یہ سارا تماشا دیکھنا حرمت کے بس سے باہر تھا۔ حرمت کی بات پر بلال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ یزدان کو ٹھیک دیکھ حرمت بہت خوش ہوگی، مگر یہاں تو حالات کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ ہاں میری گڑیا، اب آنا گھر آپ ہی کا تو ہے، مگر ابھی اس وقت آنا مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھو سب کتنے خوش ہیں اور یزدان سب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت بڑا بوجھ میرے اوپر سے سرک چکا ہے۔ بلال حرمت کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، میری شادی کی تو ان کی ڈیلنگ تو صدام بھائی سے ہوئی تھی نا آپ کی۔ جب آپ کے وہ یزدان سر دماغی طور پر معذور تھے تو آپ انہیں کیسے پتا ہوگا کہ میں ان کی بیوی ہوں؟ میرے خیال میں آپ لوگوں کی ڈیلنگ صرف یہیں تک تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ کے یزدان سر مجھ سے کسی قسم کے رشتے سے انکار کر دیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر آپ کو مجھے ساتھ لے جانے سے اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی جاب خطرے میں ڈال کر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ میں ابھی اپنی فرینڈس کے پاس ان کے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ حرمت اس قدر بھری پڑی تھی کہ ایک ہی سانس میں بلال کے سامنے کڑوا سچ رکھتے اس کی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے یہ بتانے پر کہ یزدان پاگل نہیں تھا، صرف ناٹک کر رہا تھا، کوئی اور تو کیا بلال بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے دوسرا طریقہ اپنایا تھا۔ حرمت کی بات پر بلال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کو مزید بدگمان اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر یزدان کی جانب دیکھا تھا جو اپنی فیملی میں کافی بزی لگ رہا تھا۔ بلال صدام اور یزدان کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر حرمت نے اسے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ وہ حرمت سے نظر بچا کر ویٹر کو صدام کو اپنا پیغام دینے کا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ حرمت دل ہی دل میں یزدان سے ڈائیورس لینے کا سوچتی رحمانی ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اتنی بے چینی سے کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یزدان حرمت کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیکھ رہی تھی۔ یزدان کی بےتابی وہاں موجود گھر کے تمام افراد نوٹ کر رہے تھے۔ آئیے سے جب راہن آ گیا تو وہ یزدان کو چھیڑتے آخر بول ہی پڑی تھی، جس پر سب کے چہروں پر مانی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فنکشن سب مہمان تقریباً رخصت ہو چکے تھے، اب وہاں صرف گھر کے لوگوں میں ہی موجود تھے۔ یزدان وہاں کسی کو بھی کسی قسم کے شک میں مبتلا ہونے سے پہلے کچھ جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کرتے بتا چکا تھا کہ وہ 1 مہینے پہلے ہی ریکور کر چکا تھا، مگر ڈاکٹر کو اس لیے منع کیا تھا تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو کر سب گھر والوں کو اس طرح سرپرائز دے سکے۔ یزدان کی بہانی پر باقی سب تو یقین کر چکے تھے، لیکن صدام بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور کسے ڈھونڈوں گا؟ یزدان بھی ان سب کے چھیڑنے پر بنا شرمندہ ہوئے بولا، کون سی بیوی یزدان بیٹا؟ پہلی بیوی فاریہ یا دوسری بیوی حرمت؟ شیلا بیگم جو کب سے سب کو خوشیاں مناتے دیکھ رہی تھیں، موقع ملتے ہی آخرکار بول ہی پڑی تھیں، جبکہ ہمیشہ کی طرح ان کی بات وہاں موجود تمام افراد کے چہروں سے مسکراہٹ غائب کر گئی تھی۔ وہ کوئی بھی اس وقت اتنی خوشی کے موقع پر فاریہ کا ذکر نہیں سننا چاہتے تھے۔ میں اپنی دوسری بیوی حرمت یزدان رحمانی کی بات کر رہا ہوں، مگر لگتا ہے آپ کو میری پہلی بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یزدان جو تمام حالات سے واقف تھا، شیلا بیگم کی بات پر بنا موڈ آف کیے سرد لہجے میں انہیں جواب دے گیا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اپنے گھر والوں کو خوش دیکھ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہلکے پھلکے الفاظ مگر سخت تنبیہ کرتے لہجے نے شیلا بیگم کو وہیں چپ کروا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی یزدان کو ان کی بات بہت بری لگی ہے اور اگلی بار وہ ان کو اتنی عزت سے جواب بالکل بھی نہیں دے گا۔ یزدان گھر کے باقی مردوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا کہ شیلا بیگم اپنی فطرت سے مجبور اس پر کوئی بھی طنز کرتی اور وہ چپ رہتا۔ اس کا غصہ عام غصہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ شاید شیلا بیگم یہ بات بھول گئی تھی۔ انہیں گیلانی ہاؤس کی ہر خوشی میں کچھ الٹا سیدھا بول اور کر کے ان کی خوشیاں غارت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، مگر اس وقت ان کی مزید گلفشانی سے پہلے ہی یزدان کے ایک ہی جواب نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی بلال صاحب کا میسج ملا ہے، حرمت بھابی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں، تم سے مل کر اور بتا کر جانا چاہتے ہیں، مگر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے ویٹر کو میسج دے کر چلے گئے۔ صدام نے یزدان کے چہرے کے بگڑتے نقوش دیکھ بہت مناسب الفاظ میں بات بتائی تھی، مگر یزدان اصل بات سے واقف تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا
حرمت نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ باقی سب کو بھی حرمت کا ایسا جانا عجیب لگا تھا، مگر کوئی کچھ بولا نہیں تھا۔ مسز حرمت یزدان رحمانی، مجھ سے ٹکر لے کر ٹھیک نہیں کر رہی تم۔ اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے تمہیں۔ یزدان نے حرمت کی یہ حرکت کیسے ضبط کی تھی یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کے تن میں کچھ بتا رہے تھے۔ اب حرمت کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ بھابھی سے کل مل لینا، فی الحال مجھ سے تو مل لو تم۔ پچھلے 4 سال کے بہت سارے حساب وباق کرنے ہیں تم سے۔ صدام یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے طنزی انداز پر یزدان اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے واقعی تم سے آج کی رات کافی لمبی میٹنگ کرنی ہے۔ یزدان حرمت سے بعد میں اچھی طرح نمٹنے کا فیصلہ کرتے پہلے صدام کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کا معاملہ کچھ زیادہ سیریس تھا۔ آج گیلانی ہاؤس اور رحمانی ہاؤس کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ منگنی کا فنکشن تو کب سے ختم ہو چکا تھا، مگر ان سب گھر والوں کی محفل عروج پر تھی۔ وہ سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر یزدان کو بیتے 4 سال میں آئے بدلاؤ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس پر یزدان کے ایکسپریشن ایسے ہی تھے جیسے وہ واقعی کچھ نہ جانتا ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یزدان نہ صرف ان سب باتوں کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ اسے ان باتوں کا بھی علم تھا جو یہاں بیٹھے کسی شخص کو نہیں پتہ تھی۔ صدام یزدان کی ایکٹنگ پر اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا، صرف پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں سو جانا چاہیے، یزدان کے لیے اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں، ابھی وہ بیماری سے اٹھا ہے، باقی باتیں آپ لوگ کل کر لینا۔ صدام جو خود یزدان سے تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، کسی کو وہاں سے اٹھنے کو تیار نہ دیکھ آخر کار صدام کو خود ہی بولنا پڑا تھا، جس پر سب یزدان کے آرام کا خیال کرتے تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے تھے۔ صدام باقی سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے روم میں جا چکا تھا۔ یزدان جیسے ہی صدام کے روم میں انٹر ہوا، صدام نے اس پر کوشچنز کی برسات کر دی تھی۔ بہت بڑے ایکٹر ہو نا تم، مجھ سے بھی چھپائی تم نے اتنی بڑی بات، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ کس قدر خوار کرتے رہے ہو تم مجھے۔ وہ پوری پاور سے مارتا یزدان پر اپنا غصہ نکال رہا تھا، جبکہ یزدان خاموشی سے کشن کھاتا صدام کے اتنے غصہ کرنے پر ہنس ہنس کر بےحال ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب صدام اسے کوئی پاگل انسان تصور کرتا، چھوٹے بچوں کی طرح پچکارتا تھا۔ لیکن صدام کی اگلی بات یزدان کی مسکراہٹ غائب کر گئی تھی۔ تم جانتے ہو کس قدر اکیلا پڑ گیا تھا میں، اور تمہاری وہ حالت کس قدر تکلیف کا باعث تھی میرے لیے۔ صدام اپنی اچھی طرح بڑاس نکالنے کے بعد سنجیدہ ہوتے صوفے پر جا بیٹھا تھا، جس پر یزدان بھی سنجیدہ ہوتے اس کے سامنے براجمان ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے جو بہت جلد بتاؤں گا میں تمہیں، مگر آج بالکل بھی نہیں۔ میں اس تکلیف دہ ماضی میں فی الحال نہیں جانا چاہتا۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہوئے تھے۔ یزدان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ صدام کو اس کا درد اپنے دل میں محسوس ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بظاہر سب کے سامنے ہنس کر بات کرتے یزدان اپنا پیرنٹس کو یہاں سب کے بیچ نہ دیکھ کس قدر تکلیف میں تھا۔ اچھا، اور حرمت کا کیا چکر ہے؟ اسے دیکھ کر جناب کا چہرہ کیوں کھل اٹھتا تھا؟ صدام نے یزدان کی بات سمجھتے دوبارہ بات نہیں دہرائی تھی، لیکن اس کا اگلا سوال یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ حرمت کے اس طرح چلے جانے پر بہت غصہ ہونے کے باوجود اس کے ذکر پر یزدان کو دل میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا، مگر اتنی جلدی یزدان رحمانی کا ظاہر ہونا آسان نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تم نہیں کروایا میرا نکاح، میں تو پاگل تھا، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا سکتا تھا۔ یزدان کے معصوم بننے پر صدام نے افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تم سے زیادہ معصوم انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اتنے تم شریف کہ میرے کہنے پر نکاح کر لو۔ صدام نے اس کے انداز پر جل کر جواب دیا تھا، جس پر یزدان کا زوردار کہکا برآمد ہوا تھا۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، بہت محبت کرنے لگے ہو اس لڑکی سے؟ یزدان بہت ہی نارمل انداز میں بات گھماتا اس موضوع پر آیا تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ مطلب تم اس بارے میں بھی باخبر ہو؟ یزدان کی بات پر صدام کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ محبت تھی، مگر اس کے مطابق وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ صدام نے کنپٹی مسلتے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس نے کہا، اور تم مان گئے اور پیچھے ہٹ گئے، ویری ویل ڈن۔ یزدان کو اپنا دوست بہت بکھرا سا محسوس ہوا تھا۔ پیچھے نہیں ہٹا، اس بات پر تو بالکل بھی نہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، بلکہ تھوڑا کمزور پڑ گیا ہوں یہ جان کر کہ وہ شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ صدام کی بات پر یزدان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب تم سب جانتے ہو؟ یزدان کو لگا تھا شاید صدام عمل کی بات کی خود کے لیے نفرت سے لا علم ہے۔
سب کچھ نہیں، صرف یہی کہ بہت نفرت کرتی ہے مجھ سے، اور میرے پاس جاب کرنے کے پیچھے اسی قسم کا کوئی مقصد ہے اس کا۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی یہ خبر ملی ہے مجھے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ رام کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی۔ بہت ہوشیار ہے، بہت بڑی بڑی پلاننگ کر کے رکھی ہے اس نے۔ میرے آدمی پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ یزدان سے صدام کا یہ انداز دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر ہوتا تو اب تک عمل کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا، مگر صدام کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ وہ مجبور ہوا تھا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، عمل چاہے میرے خلاف کچھ بھی کرے مگر تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس کے ہر عمل کا جواب میں خود دوں گا۔ صدام جیسے یزدان کے چہرے کے تاثرات سے اس کے ارادے سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے ایسا کچھ بھی کرنے سے باز رکھا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس دن تم پر حملہ اور آج تمہیں زہر دلوانے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، تو یزدان صدام کی محبت کی شدت جان چکا تھا، اس لیے عمل کے حوالے سے اپنے شک اس کے سامنے لاتے ہوئے بولا۔ یزدان کی بات پر صدام نے تلخی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا تھا، تو اس کی اصلیت سامنے آنے سے پہلے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صدام کے دو ٹوک انداز پر یزدان نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مگر میں شدید محبت کرنے لگا ہوں اس سے، اس پر پورا اختیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اصلیت سامنے آنے کے بعد جو بھی ہو، میں اس سے نفرت کروں یا محبت، مگر وہ میری ہونی چاہیے، اس پر صرف اور صرف میرا حق ہونا چاہیے۔ صدام کی آنکھوں میں غصہ اور اضطراب کی جھلک دیکھ یزدان ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ شدت پسندی میں اس کا دودھ اسی پر ہی گیا تھا۔ پلیز آپ سے کہا تھا نا میں نے، ابھی کچھ عرصے تک میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے بعد آپ جس سے بھی کہیں گے میں خاموشی سے شادی کر لوں گی، پر پلیز ابھی نہیں۔ عمل اشفاق صاحب کی پھر وہی شادی والی ضد پر اچھی خاصی ٹینشن کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ پہلے کی نسبت وہ اسے کافی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ عمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے انہیں سمجھائے کہ وہ اس وقت خود کو کن کاموں میں الجھائے ہوئے تھی۔ کب شادی کرو گی تم؟ جب میں مر جاؤں گا تب؟ آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تم نے کہا فورسز میں جانا ہے، جانے دیا۔ تم راتوں اپنی ڈیوٹیز کی وجہ سے گھر سے غائب رہتی ہو، کبھی نہیں ٹوکا تمہیں۔ پچھلے 4 سال سے مسلسل تم میری بات کو ٹال رہی ہو، لیکن اب اور نہیں۔ میری بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، میں آج ہی سارا کچھ فائنل کر چکا ہوں۔ 2 دن بعد نکاح کی رسم ہے تمہاری۔ اگر تمہارے دل میں میری ذرا سی بھی عزت اور لحاظ ہے تو تم انکار نہیں کرو گی، لیکن اگر انکار کیا تو اس کے بعد اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اشفاق صاحب کھردرے اور سپاک لہجے میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی ضدی بیٹی کو وہ کیسے قابو کر سکتے۔ آج ہی عمل کے لیے ان کے دوست کی جانب سے بہت اچھا رشتہ آیا تھا، جس سے وہ عمل کی بیجا ضد کی وجہ سے یہ صورت گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آدھی بات اپنے پاس سے جوڑتے وہ عمل کو راضی کرنا چاہتے تھے، جبکہ عمل ان کی بات پر پھٹی پھٹی نظر سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ اس کے وہی شفقت اور محبت برسانے والے مہربان بابا ہیں، جنہوں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج کیا کیا بول گئے تھے۔ عمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے محسوس ہوا تھا شاید وہی بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، جو اس کے بابا کو ایسے بات کرنی پڑی۔ اوکے بابا، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، مگر میری ایک شرط ہے۔ اشفاق صاحب جو حال سے نکل رہے تھے، عمل کے اقرار نے جہاں انہیں خوشی دی تھی وہیں اس کی شرط رکھنے پر واپس پلٹے تھے۔ کیسی شرط؟ اشفاق صاحب کو کچھ اندازہ تو تھا کہ عمل کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب ان لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ میں پولیس آفیسر ہوں، پلیز بابا میری یہ ایک بات مان لیں۔ آپ جو کہیں گے میں وہ بات مانوں گی، مگر پلیز آپ میری یہ شرط مان لیں۔ عمل بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھتی ملتجی لہجے میں بولی۔ وہ اس سب کے چکر میں اپنے مشن کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر تم نے اپنا افسری پناہ چھاڑتے اس نکاح کو رکوانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشفاق صاحب اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے اسے سختی سے وارن کرتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عمل بے جان سی ہوتی صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ یہی بات اگر اشفاق صاحب اسے 1 مہینے پہلے کہتے تو شادی کے لیے رضامندی دیتے عمل کو اس قدر تکلیف نہ ہوتی، مگر اس وقت اس کا دل عجیب بے چین سا ہو چکا تھا۔ کسی کا محبت بھرا اقرار اس کے سماعتوں میں گونجتا اس کو بےقل سا کر گیا تھا۔ اپنے دل کی بگڑتی حالت پر اسے اب اپنے بابا کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ شاید یہ نکاح ہی اس کے دل و دماغ کو عجیب و غریب کیفیت سے نکال پائے۔
اب بس بھی کر دو تم لوگ، 1 مہینے کی چھٹیوں پر گئی تھی میں، 1 سال کی نہیں، جو تم لوگوں کے تانے اور ناراضی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ حرمت آخرکار سب کے سوالوں سے تنگ آتی چڑھ کر بولی۔ کل سے وہ ویسے ہی غصے سے اندر ہی اندر پاگل ہو رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا یزدان رحمانی اس کے سامنے ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دے، جس نے پورا 1 مہینہ اس کو بیوقوف بنا کر کس حد تک ستایا تھا۔ اور پاگل پن کی آڑ میں معصوم بن کر جو خدمتیں کروائی تھیں، وہ تو سوچ کر ہی حرمت کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی اس شخص کے سامنے نہیں جائے گی اور بہت جلد اسے طلاق لے لے گی۔ یزدان رحمانی کے ساتھ رہتے اسے ایک انست سی ہو گئی تھی۔ اسے یزدان رحمانی کا اپنے حواسوں میں نہ ہونے کے باوجود اتنا کیئرنگ انداز بہت اچھا لگنے لگا تھا، مگر باقی سب کی طرح یزدان رحمانی نے بھی اس کا بھروسہ بہت بری طرح توڑا تھا، تاکہ منع کرنے کے باوجود معجونی آ گئی تھی۔ اکثر بلال کل اس کے اس طرح بنا بتا کر آنے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ ان کے مطابق یہ حرمت کے سسرال کا معاملہ تھا، اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا ویسے ہی مشکل تھا، اوپر سے حرمت کا بچگانہ بیہیویئر ان کو مزید پریشان کر گیا تھا۔ مگر حرمت کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، نہ یزدان رحمانی کی، نہ اس کے اونچے خاندان کی۔ اچھا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ یہ بتاؤ، 1 مہینے کیا کیا؟ کہاں گئی تھی تم جو اتنی چھٹیاں لینی پڑیں تمہیں؟ چشمالہ حرمت کا بدلتا موڈ دیکھ جلدی سے بولی۔ کہیں نہیں، بس یہی سمجھ لو غلطی سے ایک جلاد کی قید میں چلی گئی تھی، مگر اب میں بالکل آزاد ہوں۔ حرمت بڑے ہی سکون سے جواب دیتی، کچھ فاصلے پر موجود شخص کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو قید کی مدد سے اپنا چہرہ ڈھکے اپنی بیوی کی بات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ رات کو اس نے بہت مشکل سے حرمت کو چھوٹ دی تھی، مگر اب مزید حرمت کا اسے خود سے دور رہنا گوارا نہیں تھا۔ ابھی بھی آفس جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس کا وہ چیختا چلاتا روپ دیکھنا چاہتا تھا۔ مس حرمت، آپ کو ایچ او ڈی اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ پی این کے پیغام پر حرمت کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی بنا بتا کر چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اب اس کی سر سے اچھی خاصی انسلٹ ہونے والی تھی۔ حرمت نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا اسے سر کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ سر مجھے بلا کر کہاں چلے گئے؟ بیٹھوں یا چلی جاؤں؟ حرمت آفس کے بیچوں بیچ کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ڈر کر پلٹی تھی۔ اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش کو دیکھ حرمت کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور مجھے یوں بلانے کی؟ یزدان رحمانی، میں تمہارا سارا کھیل سمجھ گئی ہوں، اب میرے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ حرمت اب کسی قیمت پر شخص کے ڈراوے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے بنا اس سے خوف کھائے اس کی جانب دیکھتی نڈر لہجے میں بولی، جبکہ حرمت کا یہ انداز یزدان کو مزید اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ جہاں اسے باقی کسی بھی فرد کا اس سے اونچی آواز میں چلانا یا بات کرنا سخت ناپسند تھا، وہیں بہت سی خلاف مزاج باتوں کی طرح یزدان کو اپنی چہیتی بیوی کی یہ بات بھی بہت پسند تھی۔ یہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کو بری طرح گھائل کرتی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بند کمرہ، اوپر سے جو تیور لیے وہ حرمت کے قریب آ رہا تھا۔ حرمت کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئی تھیں، مگر چہرے سے اس نے ابھی بھی اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بلا وجہ پیچھے پڑے ہو میرے؟ حرمت پیچھے ہوتی دیوار سے آ لگی تھی۔ یزدان کو خود سے چند قدموں کے فاصلے پر دیکھ وہ آخرکار اس کی خاموشی پر زچ ہو کر کہتے اس کی دائیں جانب سے نکلنا چاہا تھا، تم ہو میرا مسئلہ، بہت اچھی لگتی ہو مجھے، شادی کرو گی مجھ سے؟ یزدان اسی کلائی تھام کر اسے واپس دیوار سے لگاتا، خمار بھری سرگوشی کرتا۔ حرمت کی چودہ طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ جب بھی اس بات پر یقین کر لیتی تھی کہ یہ نقاب پوش یزدان ہی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا کہ حرمت پھر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم واقعی گھٹیا انسان ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک شادی شدہ لڑکی سے ایسی بکواس کرتے ہوئے۔ اس نقاب پوش کی بات حرمت کو آگ لگا گئی تھی، جس پر طیش میں آتے حرمت کی زبان پھسل گئی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب مقابل کا چھت پھاڑ کہکا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ حرمت نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی تھی، اگر یہ شخص یزدان ہی تھا تو وہ بہت بڑا بلنڈر کر چکی تھی۔ تمہارے اس پاگل شور کو ختم کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حرمت کے ارد گرد بازو ٹکاتے اس پر ہلکا سا جھکتے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کا سانس روک گیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، پاگل میرا شوہر نہیں تم ہو، ہر وقت میرا پیچھا کیوں کرتے ہو تم اس نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ حرمت دیوار کے ساتھ بالکل چپکی کھڑی عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی یزدان ہی تھا یا کوئی اجنبی۔ یزدان کے دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا، اس وجہ سے وہ آج بھی اسے واضح طور پر دیکھنے اور پہچاننے سے قاصر تھی۔ ہاں، میں تو پاگل ہوں، تمہارے پیار میں پاگل دیوانہ، اور جہاں تک بات نقاب ہٹانے کی ہے، اگر یہ چہرے سے ہٹ گیا تو خیر تمہاری ہی نہیں ہونی، سوچ لو۔ یزدان کو حرمت کی اڑی رنگت دیکھ مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت غصے سے لال ہوتی یزدان کو اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑا رہا تھا۔
اور اس نے حرمت کو ٹھیک ہی کہا تھا۔ اگر اب تک ان کے بیچ یہ نقاب حائل نہ ہوتا تو یزدان سے کوئی گستاخی ضرور سرزد ہو چکی ہوتی۔ حرمت کو یہ نقاب پوش پہلے دن سے انتہائی چھچورا لگا تھا اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، مگر حرمت آج کسی بھی صورت اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی فضول باتوں کے جواب میں وہ غصے کی گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی بھی بات سے، تم میں اگر ذرا سی بھی ہمت ہے تو نقاب اتار کر دکھاؤ۔ حرمت کو اس کی مسکراتی آنکھیں زہر سے بھی بری لگ رہی تھیں۔ سوچ لو، یزدان نے اس کے چٹیا سے نکلی بالوں کے لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ حرمت کی خوشبو اس پر بری طرح اثر کرتی اس کے اعصاب کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حرمت نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سوچ لیا، اب کے بار یزدان کا گستاخیاں کرتا ہاتھ حرمت کے نرم گالوں پر پھسلا تھا، جس پر حرمت کا دل چاہتا اس ہاتھ کو ہی توڑ دے۔ حرمت نے زچ ہو کر دانت پیسے جواب دیا تھا۔ یزدان حرمت کا خون چھلکاتا لال چہرہ دیکھ اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے لگا تھا۔ حرمت سانس روکے ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی یزدان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حرمت کا چہرہ مزید لال ہوا تھا۔ اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا تھا، لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی شادی شدہ ہونے کا بتا کر اپنے شوہر کے حوالے سے جو بکواس کی تھی، اس کا دل چاہتا یہیں زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یزدان رحمانی کو نقاب پوش کی جگہ دیکھ حرمت کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حرمت کے دل سے آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اسے ہر طرح سے دھوکہ ہی دیا تھا۔ ہٹو میرے آگے سے یزدان رحمانی، تم سے بڑا فراڈ اور دھوکے باز انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے حرمت نے یزدان کی گہری پرتپش بولتی نظروں سے خود کو کمزور پڑتا محسوس کیا تھا، اس لیے یزدان کو دیوار بن کر اپنے آگے تنے دیکھ ابھی مزید کچھ سخت بولنے ہی والی تھی، جب یزدان نے اس کے نازک ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے حرمت کے الفاظ کے ساتھ اس کی سانسیں بھی جیسے روک دی تھیں۔ مسز یزدان رحمانی، مانتا ہوں آپ کو حق حاصل ہے مجھ پر چلانے غصہ کرنے کا، لیکن اپنے الفاظ کی سنگینی پر تھوڑا دھیان دیں۔ یہ گستاخی آپ کو کافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ابھی تو کل بنا مجھے بتائے میری اجازت کے بغیر گھر سے جانے والی گستاخی کی سزا دینا باقی ہے۔ اس نازک جان کا اتنی سزائیں برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یزدان حرمت کی کان کی لو پر ہونٹ رکھتے حرمت کی جان نکال گیا تھا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔